बेकारी अरूज पे है, ग्रां बाजारी अरूज पे है, महंगाई अरूज पे है, लूट खसूट और रिश्वत सतानी अरूज पे है, मनमानी अफसरशाही की मनमानियाँ अरूज पे हैं, ब्यूरोक्रेसी किसी की बात मानती नहीं है। आपके जो डीसी साहिबान हैं, आपके जो डिस्ट्रिक्ट अफसर्स हैं, वो अवाम के लिए मैसर नहीं है, अवामी नुमाइंदों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, सियासी पार्टियों के नुमाइंदे से भी ऊपर के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए इसमें लोगों की कोई खता नहीं है। लोगों ने वादों पे एतबार किया, कानून जानने वालों और ये जानने वालों जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, इनके लीडर्स को पता था कि हम क्या लड़ने जा रहे हैं और हमें क्या हासिल होने वाला है, तो इन्होंने वादे वो किए जो पूरे नहीं। खुशामदीद नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस में आपका खैर मकदम है। चूँकि मैं आपको बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से एक प्रोटेस्ट आज किया गया, जिसमें पावर बिल के रिगार्डिंग जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसी सिलसिले में हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन मुंतज़िर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये सारा माजरा क्या था, किस वजह से जो है आप मजबूर हुए सड़कों पर आने के लिए, और प्रोटेस्ट करने का जो मेन मुद्दा था वो क्या था? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज से 10 रोज़ कबल सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए मौजूदा हुकूमत से अपील की थी कि लोगों के कुछ मसाइल हैं बिजली को लेकर, तो वो मसाइल आप हल कर लीजिएगा, क्योंकि आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, एक मुक़द्दस महीना है मुसलमानों का, तो उसमें इबादतों में बिजली की वजह से कोई खलल नहीं आनी चाहिए। उसमें ये था कि बहुत सारे इलाकों में इन्होंने बहुत सारे लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं, क्योंकि वो अभी तक अपनी वो बकाया जात जो उनके फीसेस हैं वो नहीं भर सके हैं। गरीब हैं लोग, आमदनी के वसाइल बिल्कुल ही कम हैं, तो हमने उसमें मुतालबा किया था कि माह रमज़ान के पेश नज़र, मुक़द्दस महीने, इसके पेश नज़र उनके कनेक्शन बहाल कर लीजिएगा, तो माह रमज़ान के बाद ये इंशाअल्लाह ताला किस्तों में आपकी फ़ीस अदा करेंगे। एक ये था। दूसरा, जो बिजली डिपार्टमेंट ने एक एमनेस्टी आर्डर निकाला था, जिसके ज़रिए जो बेसिक बिजली फ़ी होता है उसमें जो इंटरेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं, डिपार्टमेंट और कंज्यूमर वो आपस में नेगोशिएट करके कंज्यूमर्स को यानी सार्फिन को उसमें कंसेशन दी जाती है बाद में, ताकि वो लोग अपनी जो बकाया जाते हैं वो मुकम्मल अदा कर सकें। तो उसकी जो मुद्दत है वो मार्च में ख़त्म हो रही है, तो हमने ये मुतालबा किया था कि इस जो ये एमनेस्टी है इसको मार्च से आगे भी जारी रखा जाए, ताकि लोगों को ये सहूलियत बहम रहे। तीसरा, हमने ये मुतालबा किया था कि मौजूदा गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली हम यहाँ के सार्फिन को मुफ्त फराहम करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ अभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं इनको गवर्नमेंट को, और कुछ कागजी कार्रवाइयाँ भी मुकम्मल करनी, उसमें अभी वक्त लगेगा। तो हमने मुतालबा किया कि तब तक, जब तक आप वो सब कुछ कर पाएंगे, तब तक आप जो फ्लैट रेट्स हैं उनको आप कम कर दीजिएगा, जो आपने माहाना मुश्खस की है कीमतें बिजली की, कहीं 3250 की बिल जाती है माहाना, कहीं 2700 की जाती हैं, कहीं 2500 की जाती हैं। तो जो आम सार्फिन है वो ये बिल्स का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उन घरों में इतना खर्चा ही नहीं है। जहाँ महीने में मीटर के ज़रिए 800, 500, 600 रुपये की बिल आएगी, वहाँ उनको 3200 रुपये भरना पड़ते हैं। तो हमने ये 3 मुतालबे गवर्नमेंट को बताए थे, लेकिन आज तक उन पे कोई अमल गवर्नमेंट ने नहीं किया। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि कुछ वक्फा पहले जो है पावर एसोसिएशन वालों ने भी प्रोटेस्ट किया और कहा जा रहा था कि बिजली जो है कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी बिजली डिपार्टमेंट की। तो अगर ऐसा होता है तो क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास फिर ये हक रहेगा कि वो 200 यूनिट बिजली जो है आम नागरिक को फ्री में मुहैया करेगा, जो कि अभी तक भी जो है हो ही नहीं पाया कुछ? देखिए, ऑलरेडी ये तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें ऑलरेडी इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को पहले ही इंक्लूड किया है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने उस वक्त भी इस चीज़ की मुखालफत की है कि किसी भी सूरत में पीडीडी को कुलहुम तौर प्राइवेट सेक्टर में नहीं देना चाहिए, ये आवाम के हित में नहीं है। रहा सवाल, जो भी कोई प्राइवेट इदारा होगा, आप प्राइवेटाइजेशन में जाएं, ऑटोनमस बॉडीज़ में जाएं, पब्लिक सेक्टर में जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, जो भी सेक्टर आप देखेंगे, ओवरऑल कंट्रोल उस पर हुकूमत का ही होता है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस प्राइवेट लोगों के साथ होती हैं उसके तहत, लेकिन कंट्रोल तो गवर्नमेंट का सारा होता है। तो कभी भी गवर्नमेंट वो 200 यूनिट देने के लायक है तो देगी, तो वो एक उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो कुलहुम मिन जुमला तौर जो हमारे कंज्यूमर से सार्फिन हैं, हम सभी लोग,
ہمیں اس چیز سے بہت نقصان ہوگا، کیونکہ پرائیویٹائزیشن سے ہماری فیسیں اور بڑھ جائیں گی، اور جو لک آفٹر ہے بجلی کی ترسیل کا، سپلائی کا، الیکٹرک سپلائی کا، تو اس میں ہمیں بہت دقتیں آئیں گی، اس سے مشکلات ہوں گی. اس لیے اپنی پارٹی نے پہلے ہی اس پہ پریس کانفرنس کے ذریعے بھی اور پریس ریلیز کے ذریعے بھی اس چیز کی بڑی کٹر مخالفت کی ہے کہ پرائیویٹائزیشن کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. اور جو بجلی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا تو ہم نے ان کا سپورٹ بھی کیا تھا. تو یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ بجلی ہی خالی ایک مسئلہ نہیں ہے جموں کشمیر کی وادی میں، اور بھی ہزاروں مسائل ہے، چاہے الکوہل بین کی بات کریں، چاہے لینڈ کی بات کریں، لینڈ گریبنگ کے قصے آئے دن سامنے آتے ہیں. اور اسی سلسلے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پریزنٹ گورنمنٹ ایز این اپوزیشن آپ کھڑے ہیں ابھی، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ پریزنٹ گورنمنٹ کس حالات پہ جو ہے نیڈ آف این آور ہے، ابھی جو ہے سب سے زیادہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی بہت جلدی؟ دیکھیے، جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ ابھی حکومت کو بنے ہوئے صرف 4 مہینے ہو گئے. تو ہمارے قائد سید محمد الطیب بخاری صاحب نے بتا دیا، پریس کے ذریعے بھی یہ بریفنگ دی کہ ہمیں فی الحال گورنمنٹ کو کچھ وقت دینا چاہیے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. لیکن کچھ مسائل انتہائی ایمرجنسی کے حامل ہوتے ہیں جن پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ نے فرما دیا کہ الکوہل، شراب کی پابندی کی ہم مکمل طور حمایت کرتے ہیں اور حمایت کرتے آئے ہیں. پارٹی کی طرف سے میں نے اس سے پہلے بھی بیان دیا ہے کہ شراب پہ پابندی لگنی چاہیے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل کانفرنس کے چیف اسپوکس پرسن نے اس کی بڑی طرفداری کی تھی کہ یہ ٹورسٹ اسٹیٹ ہے، تو یہاں اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لینا ہے. یہ بھول کر کے یہاں میجارٹی ہے مسلمانوں کی. ٹورسٹ کے لیے ہم اپنے ایمان کو برباد نہیں کر سکتے ہیں. ٹورسٹ کو آنا ہوتا ہے کسی بھی جگہ نیچر دیکھنے، قدرت کے نظارے دیکھنے، ان کو عیاشیاں کرنے نہیں آنا ہوتا ہے. تو اگر اس پیرائے میں دیکھا جاتا تو کیا ٹورسٹ گجرات نہیں جاتے ہیں؟ کیا ٹورسٹ ہندوستان کی ان ریاستوں میں نہیں جاتے ہیں جہاں شراب پہ پابندی ہے؟ تو ہم الکوہل بین کے بالکل حق میں، الکوہل پر بین لگنی چاہیے. اور اگر آنریبل پرائم منسٹر آف دی کنٹری نریندر مودی صاحب کے اس بیان کو دیکھیں کہ نشہ مکت بھارت کرنا ہے، ڈرگز کو ختم کرنا ہے، یہ بھی ایک ڈرگ کی ہی ایک وبا ہے. تو اس چیز کو ہم ختم کرنے کے لیے ہم مکمل کوشاں اور حمایت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈرگز پہ بین لگ جائے. اور رہا سوال جیسے آپ نے پوچھا کہ واٹ از دا نیڈ آف دا آور، تو نیڈ آف دا آور از دیٹ گورنمنٹ شوڈ ایڈریس دا انمپلائمنٹ. کسی بھی صورت میں جو بے روزگاری ہے، جو بیکاری ہے، اس چیز کو ایڈریس کرنا اولین ترجیحات میں ہونا چاہیے. دیکھیے، کساد بازاری ہے، گراں بازاری ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے، اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ مارکیٹ چیکنگ از فریکوینٹلی ہونی چاہیے. یہ جو لینڈ گریبنگ ہے اس کو کیسے ختم کر لیا جائے؟ جب تک کہ گورنمنٹ پاور کاریڈورز کے میں رہنے والے لوگوں کا سپورٹ ان گریبرز کو نہیں ہوگا، کیا آپ کو سمجھتا ہے کہ کوئی گریبر جرت کرے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس میں ود ان دا پارٹی اگر بات کریں، وہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ جہاں پہ اگر ہم دیکھیں ایم پی آغا روح اللہ وہ الگ مدعوں پہ بات کرتے ہیں، وہیں پہ چیف منسٹر جو ہے وہ آغا روح اللہ گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں، سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں، وہیں پہ عمر عبداللہ صاحب گورنمنٹ کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ود ان دا پارٹی کنفلکٹ آف انٹرسٹ آیا ہے یا آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، اتنا ضرور بولوں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فکسڈ میچ ہے، اسٹریٹجی ان کی ہے. تو زیادہ بہتر تو این سی والے ہی جانتے ہیں کہ میں اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ این سی کا براہ راست اندرونی معاملہ ہے. لیکن جو آثار و قرائن ہیں، ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ پارٹی میں کچھ کنفلکٹ ہے. اگر کنفلکٹ ہوتا تو پارٹی والے کچھ ایکشنز انیشیٹ کرتے، تو نہیں کرتے ہیں نا. اس کا مطلب کہ ایک اسٹریٹجی ہے، ایک مصلحت کے تحت سارے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں. تو الغرض ان کا یہی ہوگا کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم سہولیات پہنچائیں. تو لہٰذا میں یہ چیز نہیں بتا دوں گا کہ نہیں کنفلکٹ ہے. کنفلکٹ نیشنل کانفرنس ایک کارڈر بیسڈ آرگنائزیشن ہے، پرانی آرگنائزیشن ہے، ان کو آتا ہے اپنے معاملات کو، تنظیمی معاملات کو سلجھانا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حساب سے جو ہے ایک عام ناگرک جس نے اپنا پریشیس ووٹ جو ہے اپنا انویسٹ کیا ہے ایک پارٹی پہ،
اس کے ووٹ کا کوئی پھر وہ رہا ہی نہیں, ابھی اس کو کوئی فائدہ پہنچ ہی نہیں رہا. ابھی تک تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا, وہ پریشان ہے. یہ تو ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے آ رہے ہیں آج تک کہ ابھی جو ہم نے اسمبلی کے لیے ووٹ دیے, نئی گورنمنٹ کو چنا, نیشنل کانفرنس کو لوگوں نے میجارٹی سے ووٹ دیا, تو ابھی یہ سرکار کچھ کر نہیں پا رہی ہے اس ووٹ کی عزت اور لاج رکھنے کے لیے. لوگوں کے مسائل چونکہ تو بڑے ہیں, اور اس میں ہم نے پہلے بھی کہا یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. ریاست کے وزیر اعلیٰ, یو ٹی کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب بالکل کر رہے ہیں کوشش, مرکزی حکومت سے مل کر, وزیر اعظم صاحب سے مل کر, ہوم منسٹر صاحب سے مل کر, دوسری جگہوں جا کر کے آپسی ان میں ایک اعتماد پیدا ہو, تاکہ باہمی بات صلاح مشورے سے اور باہمی اعتماد کو قائم کر کے لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں. لیکن ابھی وہ کوششیں بھی برابر ظاہر نہیں ہو رہی, ثابت نہیں ہو رہی ہیں. لیکن لوگ تو پریشان ہیں, جیسے میں نے عرض کیا, بیکاری عروج پہ ہے, گراں بازاری عروج پہ ہے, مہنگائی عروج پہ ہے, لوٹ کھسوٹ اور رشوت ستانی عروج پہ ہے, منمانی افسر شاہی کی منمانیاں عروج پہ ہیں, بیوروکریسی کسی کی بات مانتی نہیں ہے. آپ کے جو ڈی سی صاحبان ہیں, آپ کے جو ڈسٹرکٹ افسرز ہیں, وہ عوام کے لیے میسر نہیں ہیں, عوامی نمائندوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وہ براہروی جو ہے وہ تو ابھی بدستور قائم ہے, کوئی فرق نہیں آیا. لیکن چیف منسٹر عمر عبداللہ کی جانب سے آئے دن یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی جموں کشمیر میں واپس نہ ہو تب تک جو ہے میں جتنے بھی وعدے میں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں شاید میں وہ پورا نہیں کر پاؤں گا. کیسے دیکھتے ہیں اس؟ دیکھیں, یہاں یہ سوچنا ضروری ہے, وعدے تو یو ٹی کا الیکشن لڑنے کے لیے کیے گئے. ہم نے اسٹیٹ میں الیکشن نہیں لڑا, اسٹیٹ نہیں تھا ہمارے پاس. ہمیں پتا تھا کہ یو ٹی میں ہمارے کتنے اختیارات ہیں. الیکشن ہم نے لڑا انہی اختیارات کو دیکھتے ہوئے. تو وعدے ہم نے وہ کیے جو اسٹیٹ سے بھی باہر تھے, جو اسٹیٹ سے بھی اوپر تھے. تو اس لیے اس میں لوگوں کی کوئی خطا نہیں ہے. لوگوں نے وعدوں پہ اعتبار کیا. قانون جاننے والوں اور یہ جاننے والوں جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے, ان کے لیڈرز کو پتا تھا کہ ہم کیا لڑنے جا رہے ہیں اور ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے. تو انہوں نے وعدے وہ کیے جو پورے نہیں کیے, جو اس میں پورے نہیں کیے جا سکتے ہیں. تو رہا سوال اسٹیٹ ہوڈ کا, تو اسٹیٹ ہوڈ سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا ان کو دے دیجیے گا. پرائم منسٹر صاحب, ہوم منسٹر صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا کہ دے دیں گے. لیکن کیوں نہیں دے رہے ہیں, یہ تو ہماری حکومت کو سوچنا ہوگا, ان کو دیکھنا ہوگا. وہ وعدہ بند ہے لوگوں سے, تو اس کے لیے کیا کیا ضروریات ہے وہ ان کو کرنے چاہیے, اور لوگوں کے لیے اسٹیٹ ہوڈ لانا ہوگا. اخیر میں لوگوں کے لیے کیا میسج رہے گی آپ کی اور سے؟ دیکھیں, آج کل تو اب 5 سال ہمیں انتظار کرنا ہے نئے الیکشن کے بعد. لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے, الیکشن قریب ہوتا تو ہم لوگوں کو گزارش کرتے, میسیج دیتے. میسیج تو یہی ہے کہ ہماری قوم کو, خصوصی طور جموں کشمیر کے عوام کو, اور اس کے بعد کشمیری قوم کو بڑی سوجھ بوجھ, سمجھداری, صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. کیونکہ ہم اس ڈگر پہ, اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں ہمارا سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے. ہمارا سب کچھ, وہ ہمارے سماجی معاملات ہوں, مذہبی معاملات ہوں, بھائی چارے کے معاملات ہوں, ثقافتی معاملات ہوں, رسم و ریتی کے معاملات ہوں, ہر طرف سے ہمیں اپنی ڈگر سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ہر سطح پر. اس لیے بڑے عقل و دانش اور تدبر سے ہمیں کام لینا ہوگا, اور بہت صبر و تحمل سے سوچ کے یکجٹ ہو کر سب سے پہلے آپسی اتحاد قائم کرنا ہوگا. چاہے ہمیں کچھ سیاسی تعلقات سے بالا تر بھی ہونا پڑے, لیکن جو آپسی اتحاد ہے سماج کا, اس سے جوڑ کے رکھنا ہوگا. تبھی ہم موجودہ برائیاں جو ہم میں گھس گئی ہیں, برائیاں چاہے وہ ڈرگ کے نام پہ ہیں, چاہے وہ بے راہ روی کے نام پہ ہیں, چاہے وہ دوسری برائیوں کے نام پہ ہیں, ان چیزوں کا قلع کم کرنا ہمارے لیے سب سے ضروری ہے. مسائل تو بعد میں بھی حل ہوتے رہیں گے, چاہے سڑک کہیں بنے یا نہ بنے. جب ہمارے بچے اور بچیاں ہی اچھی ڈگر پہ نہیں رہے, ہمارے جوان اور بزرگ ہی اچھے راستوں پہ نہیں رہے, ہماری قوم کی شناخت ہی نہیں رہی, ہماری کتابوں کا سلیبس ہی وہ نہیں رہا جس میں ہمارے اسلافوں کی شاندار تواریخ ہے, تو ہم برباد ہو جائیں گے. اس لیے لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ایک سوچ, ایک اتحاد, ایک منظم اور مثبت حکمت عملی اختیار کر کے
اپنے آپ کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم اپنے مستقبل کو بچا سکیں. بہت بہت شکریہ. جموں کشمیر اپنی پارٹی کے چیف اسپوکس پرسن منتظر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور بے ساختہ طور پہ جو ہے کئی سوالات جو ہے ہم نے ان سے کیے اور جن کے انہوں نے جوابات بھی دیے. جوابات صحیح دیے یا غلط دیے اس کا فیصلہ آپ کریں گے. اب اگلے شمارے میں ایسی کسی خاص شخص کے ساتھ آپ کی ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عنایت بیگ کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.